बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जमात इस्लामी सूबा पंजाब के सेक्रेटरी जनरल और बहुत ही अहम शोबा शोहदा इस्लाम फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम नज़ीर अहमद जंजुआ साहब मौजूद हैं। इनसे हम आज खुसूसन शोहदा इस्लाम फाउंडेशन के मुतालिक चंद मालूमात लेंगे और गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया। शोहदा इस्लाम फाउंडेशन का नाम सुनते सारी जहन में शहादतों का कोई तस्वुर भी आता है, लेकिन साथ साथ मनफी प्रोपेगेंडा जो शोहदा के हवाले से, जिहाद के हवाले से है। तो हम इन सारे मौज़ूआत पे चाहेंगे कि आज सैर हासिल बात हो, ताकि आम आवाम के अंदर जो है इस बारे में जो भी सवालात हैं उनके जवाबात सामने आ जाए। तो पहले तो आप ज़रा बतौर सेक्रेटरी जनरल शोहदा इस्लाम फाउंडेशन की गर्ज़ गायत, तारुफ़ और इस फाउंडेशन के बुनियादी मकासद के बारे में ज़रा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने ये मौका दिया कि मैं शोहदा इस्लाम के हवाले से अपनी बात कर सकूँ। शोहदा इस्लाम फाउंडेशन बुनियादी तौर पर ज़रूरतमंद घरानों की इमदाद के लिए इदारा है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने शहादतों की मंजिल पाई है। यूँ तो बेशुमार लोग हैं, लेकिन इनमें कुछ घराने ऐसे भी हैं कि जो बड़े ही ज़रूरतमंद हैं कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो शोहदा के घरानों के कफ़ील हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बुनियादी तौर पर ये एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है इस उम्मत पर कि उम्मत के लोग उनके घरानों की इमदाद, उनकी कफ़ालत, उनकी सरपरस्ती उसी तरह करें कि जिस तरह ये लोग जो आज इस दुनिया में नहीं रहे ये अपने घरानों की कफ़ालत किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने इस ज़रूरत को महसूस किया है और गुज़िश्ता 16 साल से बेशुमार घराने ऐसे हैं कि जिनको वर्कआउट किया गया है कि ये हकीकतन ज़रूरतमंद हैं। इन घरानों के अंदर इनकी बच्चियां जो वसाइल के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बहुत से बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, इन घरानों पर कर्ज़ों का भी बोझ और भार मौजूद था। इन सारी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस उम्मत पर एक बार जो डाला है उसका एहसास करते हुए शोहदा इस्लाम ने इस फ़र्ज़ को निभाने का फ़ैसला किया और 16 साल कबल शोहदा इस्लाम फाउंडेशन के हवाले से एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया गया और इस ट्रस्ट से उन घरानों की इमदाद का फ़ैसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी नीडी पर्सन्स हैं, ज़रूरतमंद घराने हैं, उनकी इमदाद का फरीज़ा सरअंजाम दिया जा रहा है। इसमें मोहतरम नज़ीर अहमद जंजुआ साहब, आपका ये जो फाउंडेशन है ये कोई वन मैन शो है, कोई एक बड़ा डोनर है, जमात इस्लामी इसकी तरफ जो है वो कुछ रकम ट्रांसफ़र करती है, या ये कोई सेल्फ सस्टेन्ड किस्म का प्रोजेक्ट है जिसका बाकायदा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्टी मेंबर्स हैं, कोई अपने इस इदारे के इस कदोखाल के हवाले से भी? मैंने अर्ज़ किया जी कि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये ना तो किसी सियासी जमात से इमदाद वसूल करती है और न ही कोई एक डोनर है। इसके ट्रस्टी मेंबर्स जो हैं वो 80 के करीब हैं और 250 से ज़ायद इसके लाइफ मेंबर हैं। ये सारा बोझ ये ट्रस्टी मेंबर और उसके लाइफ मेंबर्स उठाए हुए हैं। वो अपने वसाइल में से मुहैया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर साल वो एक मखसूस रकम जो है वो इस ट्रस्ट के हवाले करते हैं और ट्रस्ट जो है इस अमानत को अमानदारों तक फिलफौर पहुँचाते हैं। तो उसका जो आप रकूम इमदाद के तौर पर देते हैं उसकी क्या नौइयतें होती हैं? आप कैश देते हैं, किसी और मद में देते हैं, वो कौन फ़ैसला करता है, उसके रिकॉर्ड वगैरह का क्या इंतज़ाम ये भी मौजूद है? जी हाँ, असल में ये है कि हमारे यहाँ एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है, अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है।
یہ رقوم جتنی بھی آتی ہیں یہ ایک ہمارا اسی نام سے ایک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ موجود ہے، اس اکاؤنٹ میں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے ہماری، جس میں 7 ممبر ہیں، اور اس کے چیئرمین جو ہیں وہ محترم لیاقت بلوچ صاحب ہیں۔ وہ 7 ممبر جو ہیں وہ ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں، اور وہ طے کرتے ہیں، اہداف طے کرتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق کہ ہمارے جو نیڈی گھرانے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے وہ ایک بجٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دیتے ہیں سال کے اوائل میں، اور پورا سال پھر اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت ان گھرانوں کو اضلاع کے اندر جو ہمارے نمائندگان موجود ہیں، ہر ضلع کے اندر ہمارا نمائندہ موجود ہے، ان نمائندگان کے ذریعے سے ہم یہ رقوم ان تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم ذرا سا آ جائیں، اگر یہ آپ نے ذرا بتایا کہ شہداء اسلام فاؤنڈیشن خالص شہداء کے لیے ہے، تو شہید کے ساتھ جہاد کا تصور جڑا ہوا ہے، اور جہاد کے ساتھ آج کل کے پاکستان کے مخصوص حالات میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی ہے، اور پاکستان کے اندرونی امن و امان کے جو حوالے سے کچھ منفی پروپیگنڈا بھی ہے، خصوصاً دینی جماعتوں دینی تنظیموں کے حوالے سے بہت زیادہ مغربی میڈیا کے اندر بھی پروپیگنڈا ہے، پاکستان پہ پریشر بھی ہے۔ تو اس سارے تناظر کے اندر شہادت کی اہمیت، جہاد کی اہمیت، اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ سارا سوالات فوراً ایک عام ناظر کے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ سارے اصل میں جی جہاد تو یہ ہے جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان جو ہے وہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اس کے ارکان ہیں، اسی طرح یہ نص ہے قرآنی جہاد۔ جو ہی جہاد کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ قتال آ جاتا ہے، تو ہم ہر جہاد کو قتال سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ہر جہاد قتال نہیں ہوتا۔ اصل میں جہاد کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ جہاد جو ہے وہ زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، ہم اپنی صلاحیتوں پر سے بھی جو جدوجہد کا جو ہے وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، جی ہاں جدوجہد جو ہے اس سے یہ اس کا مادہ ہے، اور وہاں سے یہ جہاد نکلا ہے۔ تو زبان سے، قلم سے، اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے، غرضے کے اس کے مختلف مراحل ہیں، اور قتال جو ہے وہ تو آخری مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ جو ہے وہ اس سے انسان جو ہے مسلمان جو ہے وہ ہر وقت نہیں گزر رہا ہوتا، لیکن ویسے وہ جہاد کے مرحلے سے ہر وقت گزر رہا ہوتا۔ قتال جو ہے یہ آخری مرحلہ آتا ہے۔ تو ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی مسلمان جہاد کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ شاید کوئی بلا وجہ جو ہے وہ قتل و غارت جو کرتے ہیں وہ اس کا نام جہاد اس کا نام نہیں۔ جہاد تو یہ ہے کہ آپ ایک صالح، نیک اور منصفانہ معاشرے کے لیے جو بھی جدوجہد کرتے ہیں اس کا نام جہاد ہے، اور مسلمان تو جو ہے وہ جہاد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مسلمان جہاد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جہاد کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں جائیں اور دوسروں کے ممالک کے اندر جا کے مداخلت کریں اور ان کی جدوجہد کے اندر جو ہے وہ جا کے قتال شامل کر دیں، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ جہاد جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اسی طریقے کے مطابق جو جہاد ہوتا ہے اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ جہاد کے بارے میں آج کل جو مسکنسیپشن ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جہاد ہے۔ تو اس لیے یہ مغربی دنیا جو ہے وہ ہر دہشت گردی کو بھی اور ہر بم دھماکے کو بھی اور اپنے ہی کیے ہوئے کے جو ان کے اعمال ہیں اس پر اگر کوئی رد عمل موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ مختلف چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، حالانکہ جہاد جو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے، اور وہ کسی بھی جدوجہد جو مسلمان جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے دین کے حوالے سے، اپنے اسلام کے حوالے سے، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے وہ جدوجہد جو کرتا ہے اس کا نام جہاد ہے۔ سب یہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور دلچسپ ہے، کیونکہ جب ہم ادھر آ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ عام ناظر جب یہ سوچتا ہے تو ہمارے نظر میں یہ آتا ہے کہ جی جس طرح آپ کے شہداء اسلام فاؤنڈیشن ہے یا مجاہد کا تصور ہے کہ بہت ایک مخصوص حلیے کے افراد ہوں گے اور لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے پٹے ہوں گے اور خونخوار قسم کا ہوگا اور ڈیل ڈول ہوگا، تو آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ اس جہاد میں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ یہ بہت طبقے، معاشرے کے گرے ہوئے طبقے، غریب لوگ، ان کو بہلا پھسلا کر جو ہے وہ دینی تنظیمیں
نوجوانوں کو برین واشنگ کا کہیں الزام اور یہ وہ اس طرف لے آتی ہیں، تو آپ کے اس ادارے کے اندر کام کرنے والے افراد جن شہداء کو آپ دیتے ہیں وہ کس نوعیت کے افراد ہیں، کس طرح کے افراد ہیں؟ وہ کیا اسی طرح ہی ہیں کہ بالکل جو ہے وہ گاؤں کا گیا گزرا بچہ مدرسے میں چلا گیا اور مجاہد بن گیا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہر شعبے میں جہاد ہے، آپ کے پاس بھی ایسے ایکسپرٹس، ایسے پڑھے لکھے نوجوان افراد ہر شعبے میں موجود ہیں؟ اصل میں جی جس طرح آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مخصوص وضاقتہ کا نام جو ہے وہ جہاد نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ وضاقتہ تبدیل کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک سسٹم اور ایک باقاعدہ نظام لے کے آئے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اس پوری دنیا کو اور اس انسانیت کو ایک نظام دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا نظام جو ہے وہ جس دور میں بھی عملاً نافذ رہا ہے، وہاں امن بھی رہا، سکون بھی رہا، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں، وہاں لوگوں کے روزگار بھی محفوظ تھے، لوگوں کے وہاں آپ دیکھیں کہ بچیاں بھی محفوظ تھیں، کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا. تو یہ تو ہمیں اس دور کے اندر آج بھی تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور ہمیں تاریخ کے اگر اورات کی برگردانی کرے تو جا بجا ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کامیاب ترین زمانہ جو تھا وہ وہی تھا کہ جس دور میں اللہ کا دیا ہوا نظام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت موجود تھی. اس نظام کے حوالے سے، اس شریعت کے حوالے سے جو ان شریعت کے اور اس نظام کے اصولوں کے مطابق جد و جہد کرتا ہے، اصل میں تو وہی جہاد ہے. اور اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت خاص وضاقتہ کی ضرورت ہے یا اس کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ ایک شکل و صورت کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہاں ایک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کافی ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ بھی اس جد و جہد کے اندر شامل ہیں اور اس کے جس درجے کے اندر بھی موجود ہیں، وہ ان کی امداد، ان کے اخلاقی اور ان کی مالی اور ان کی دوسری امداد جو ہے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. اور یہ جہاں جہاں بھی جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری اخلاقی امداد جو ہے ان کے لیے موجود ہے اور یہ موجود ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وضاقتہ والا جو تصور ہے یہ مغرب کا پیدا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ہے بہت سے مقامات پر، خصوصاً اسلام آباد میں اور اسی لاہور کے اندر جو ہے غیر ملکی بھی پکڑے گئے ہیں کہ جو مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کی وضاقتہ جو ہے وہی جو ایک مجاہد کی مغرب پیش کر رہا ہے وہی ان کی وضاقتہ تھی. ان کی داڑیاں بھی تھیں، ان کے سروں پر پگڑیاں بھی تھیں، اور ان کے جو ہے وہ شلوار قمیض بھی وہ پہنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن نہ وہ ایمان تھا، نہ وہ جہاد تھا، بلکہ وہ ٹیررسٹ تھے اور وہ دہشت گرد تھے، وہ مجاہد تھے. بالکل درست فرمایا. اب یہ آپ نے تو بڑا ہی ایک وسیع تناظر پیش کر دیا، اور بڑی خوشی ہوئی یقیناً یہ سن کے کہ آپ کی شہداء اسلام فاؤنڈیشن کے جو شہید ہیں اور شہداء ہیں وہ کسی ایک مخصوص قسم کے جہاد سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ اچھائی کو غالب کرنے کے لیے اسلامی نظام کے لیے کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں اور اس کے دوران اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ بنایا گیا ہے. تو ہم واپس آتے ہیں شہداء اسلام فاؤنڈیشن پر. اس میں کچھ آپ فرما سکیں گے کہ اب تک کتنی امداد وغیرہ آپ دے چکے ہیں اور کس طرح کی امداد ہے؟ لیکن جی گزشتہ 16 سال کے دوران ہم نے اس کی جو مددات ہیں، جن ایریاز میں ہم نے امداد کی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے نیڈی گھرانوں کے وظائف مقرر کیے ہوئے، جو انتہائی غریب گھرانے ہیں ان کو ہم نے ورک آؤٹ کر کے ماہانہ وظیفہ ہم نے ان کے لیے جاری کیا. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امداد ان کے گھرانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے، لیکن ہم اس میں شیئر کرتے ہیں. کلی طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے، کلی طور پر تو اصلاً تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کی بنتی ہے اور حکومت کا فریضہ بھی بنتا ہے اور ان کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں نبھا رہے. اس لیے ہم جو ہیں اپنے اس فرض کفایہ کے طور پر ہم جو ہیں وہ لوگوں کی جو امداد کر رہے ہیں ہم ان کو شیئر کرتے ہیں. اس میں ایک تو ماہانہ وظیفہ اور پھر اس کے ساتھ جو بچیاں جو ہیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ انہیں کچھ جہیز اور کچھ چھوٹے موٹے جو اخراجات ہیں وہ میسر آئیں تاکہ ان بچیوں کے وہ ہاتھ پیلے کر سکیں. اس میں ہم ان کی امداد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان گھرانوں کے جو قرضے ہیں ان کے ذمہ واجب الادا قرض جو ہیں اس میں بھی ہم شیئر کرتے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی ان کا کوئی بھائی، کوئی بیٹا، نوجوان موجود ہے تو اس کو بھی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے دے دیں تاکہ وہ سیلف سسٹین ہو سکے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، سیلف سفیشینٹ ہو جائے اور اپنے گھرانے کی ذمہ داری خود اٹھا سکے.
اور نتیجہ تک یہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ یہ کیا بھی ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا ہے کہ اب ہمارے گھرانے کے اخراجات جو ہیں وہ ہمارا فلاں بچہ جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہم نے انہیں چھوٹے موٹے کاروبار بھی کر کے دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ان کے تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ بھی برداشت کیے ہیں۔ ان گھرانوں کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آرفن ہیں یا ان کے والدین موجود ہیں، دونوں کو ہم نے جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ کیا ہے، اور ان کے جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ بھی فوٹ کر۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ ان کے کاروبار کے لیے اور ان کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب جتنے بھی آپ امداد وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کوئی آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے، کوئی باقاعدہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ سالانہ آڈٹ وغیرہ، تھرڈ پارٹی آڈٹ وغیرہ؟ ہاں جی بالکل، یہ الحمدللہ ہمارے وہاں ایک میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ ایک سسٹم موجود ہے، کیونکہ یہ ٹرسٹ ہے اور ٹرسٹ کے کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں۔ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے ہمارا، اور اس کا باقاعدہ سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، جو ہم پبلش کرواتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے ٹرسٹ کے ممبرز جو ہیں ان کے سامنے ہم اس آڈٹ رپورٹ کو بھی رکھتے ہیں، اور اس آڈٹ رپورٹ کے اندر جو آبزرویشنز ہوتی ہیں ان نکات کے مطابق ہم جو ہے اپنے اکاؤنٹس کو بہتر کرنا اور اپنے معاملات کو حسب ہدایت کرنا وہ بھی ہم کرتے ہیں، اور اپنے ٹرسٹیز کی جو سالانہ اجلاس ہے اس کے اندر ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا محترم نذیر احمد جنجوعہ صاحب، یہ ساری کارکردگی دیکھتے ہوئے یقیناً دل خوش بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ جو عام ڈونر ہے وہ اگر اس کو ڈونیشن دینا چاہتا ہے، ان کے لیے آپ نے کچھ پیکیج بنائے ہوئے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کہ ان کی امداد کدھر جائے گی، کس قسم کی امداد کے لیے آپ ان کا تعاون کریں؟ لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ 3-4 ایریاز جس طرح میں نے عرض کیے ہیں کہ ایک تو ماہانہ وظائف جو ہیں اس حوالے سے بھی ان نیلی گھرانوں کی جو امداد ہے ماہانہ بنیادوں پر کام کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس مد کے اندر بھی امداد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی شادیاں جو ہیں، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ بوجھ اٹھا لے کہ سال کے اندر مثلاً ہمارے پاس جو ہے کوئی 15-20 کیسز آتے ہیں جس میں بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی ہے، اس طرح یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ایک بچی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کچھ وسائل میسر آ جائیں تاکہ وہ اپنا گھر بسا سکے، تو اس حوالے سے درد دل رکھنے والوں سے یہ التماس بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ وہ آئیں اور اس ایریا کے اندر آ کے اس فاؤنڈیشن کی اور اس ٹرسٹ کی اس کا پر ایوریج آپ نے کتنا رکھا؟ ویسے تو آج کل کے جو آپ یہ مہنگائی کا دور ہے اور اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ اخراجات تو بے پناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم کم سے کم جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے تک کی ان کی امداد کرتے ہیں کہ ویسے اخراجات جو ہیں وہ تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 50,000 یا 1 لاکھ روپے کا شیئر کرتے ہیں ان کی شادی کے اندر۔ اسی طرح آرفنس جو ہیں، جو ہمارے پاس یہ 3 بچے ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ بھی برداشت کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ڈونر جو ہے وہ اپنی امداد دے سکتے ہیں، کاروبار کے لیے دے سکتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی جو ہے ان گھرانوں کے اوپر جو قرض واجب الادا ہے اس کے لیے بھی ایک مد یہ موجود ہے، اس مد کے اندر بھی ہماری امداد کر سکتے ہیں۔ شروع میں جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ اس کا سسٹم جو ہے، میں اس کے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ بڑے لیگر ہیں، بڑے مائنرز ہیں، ہم اس پر زیادہ انتظامی اخراجات جو ہیں اس کو ہم نے بڑا کٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور کم سے کم انتظامی اخراجات کے اندر جو ہے جتنی بھی امانتیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم پہلی فرصت میں امانت داروں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ حقداروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں جو انتظامی اخراجات آتے ہیں وہ انتہائی میرے خیال میں 1 یا 2% بھی نہیں بنتے، اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی ڈونرز ہیں اور مخیر حضرات ہیں وہ بغیر کسی خدشے کے اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کی دی ہوئی امداد، ان کا دیا ہوا عطیہ ان گھرانوں تک بلا تاخیر اور بالکل مکمل جس طرح وہ دیں گے اسی طرح ان تک پہنچ پائے گا، یہ میں یقین بھی دلاتا ہوں اور انہیں یقین رکھنا بھی چاہیے۔ آپ نے ان کے یہ جو سارے کام ہیں ان کو ڈونرز کے لیے کچھ پبلش وغیرہ بھی آپ سالانہ کرتے ہیں، کوئی مختصر سی رپورٹ ان کے لیے، کوئی ایسی چیز جو آپ ناظرین کو اس وقت دکھا دیں؟ جی ہاں، سالانہ بنیادوں پر ہم جب آڈٹ ہو جاتا ہے اور آڈٹ کے بعد ہم ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کراتے ہیں، اور اس رپورٹ میں ہماری کارکردگی بھی ہوتی ہے، ہماری اپیل بھی ہوتی ہے، ہماری جو آئندہ کی پلاننگ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ ایک باقاعدہ اس سال 2011 کا بروشر ہے، اس کے اندر جو ہے ہماری کارکردگی بھی ہے، گزشتہ 16 سال کی بھی ہے اور 1 سال کی کارکردگی بھی موجود ہے، اور اس میں ہمارے جو طریقہ کار بھی موجود ہے، لوگوں سے اپیل بھی موجود ہے۔
تو یہ ہر سال جو ہم پرنٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کی وسیع پیمانے پر تشہیر بھی کرتے ہیں اپنے ٹرسٹ کے ممبرز تک, اپنے ڈونرز تک اور اپنے بہی خواہوں تک یہ پہنچاتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ رواں رہا. اچھا, اس کی تشہیر کی آپ نے بات کی, تو ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے تعلقات اور نئے ڈونر سے رابطہ اور جس طرح یہ ریکارڈنگ پریزنٹیشنز, تو آج کل ویب سائٹ وغیرہ بھی بہت تشہیر کا ذریعہ ہے, تو آپ کی اپنے ادارے کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ بھی ہے جو آپ؟ جی ہماری ویب سائٹ موجود ہے اور ہم اس ویب سائٹ کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ بھی کریں. اگرچہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ڈونرز کی طرف رہتی ہے اور ڈونرز سے وسائل جو ہیں ان سے لے کے اور جو حقدار ہیں ان تک پہنچانے کے لیے کی طرف توجہ زیادہ رہی ہے, تو اب ہم نے اس طرف توجہ دینے کی بھی کوشش کی ہے اور ویب سائٹ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے بھی ہماری سرگرمیاں, ہماری کارکردگی, ہماری اپیل جو ہے وہ عام افراد تک پہنچ سکتی ہے. www.sif.org.pk شہدائے اسلام فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے, sif.org.pk, اور یہ بینک الحبیب کا اکاؤنٹ نمبر ہے پاک روپیز میں 08100112019 08100112019. جنجوع صاحب, آخر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جو آپ کے اگلے سال کے پروجیکٹس ہیں, ظاہر ہے یہ آپ کا بہت کامیابی سے ادارہ چل رہا ہے, لیکن ڈونرز یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ادارہ چل رہا ہے ہماری ڈونیشن آپ کو کس لیے درکار ہے؟ کچھ تو آپ کے اضافی اخراجات جو ہر سال بڑھ رہے ہیں نارمل وہ ہوتے ہیں, کچھ نئے قسم کے پروجیکٹس بھی آپ سوچتے ہوں گے, اور اس طریقے سے وہ بھی کچھ ڈونرز کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ڈونیشنز ان کے لیے جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے مخصوص کوئی نیا پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہے یا ایسا؟ جی پروجیکٹ تو ایک ہی ہے کہ یہ ضرورت مند گھرانے ہیں. اب ان کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس دور کے اندر کہ جب کہ ایک عام آدمی جو ہے, جو سرکاری ملازم ہے, جو ایک دکاندار ہے, اس کے لیے بھی اپنا چولہا جو ہے وہ جلانا مشکل ہو گیا ہے, اور روزگار جو ہے اس کو دن بدن جو ہے وہ مشکل بنایا جا رہا ہے. مہنگائی اس وقت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, تیل کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایندھن اور اس کے ساتھ جو ہے روزمرہ کے جو ہماری ضروریات ہیں وہ عام دسترس میں نہیں رہی. اس لیے ہمارے یہ جو خاندان ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, جن کا کوئی ارننگ ہینڈ موجود نہیں ہے, ان کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں. ان ضروریات کے پیش نظر ہماری مدد تو وہی ہے کہ ہم ان کی امداد کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ تعلیمی اخراجات ہیں, اور سب سے بڑی چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ممکن ہو کہ ہم کسی فرد کو کوئی کاروبار کر کے دے سکیں تو وہ اپنے گھرانے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم جو امداد کرتے ہیں وہ بڑی مائنر ہوتی ہے, اس سے ایک بڑا کاروبار جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا جس سے وہ اپنے گھرانے کا بوجھ اٹھا سکے. تو آج کل کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اگر ہمارے پاس وسائل موجود ہوں تو ہم وہ وسائل ان تک منتقل کریں اور وہ اپنے گھرانوں کا بوجھ خود اٹھا لیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو ہے جہاں لوگوں کے اندر ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں, اور نیکی کے جذبات جو ہیں وہ بالکل وہ ایک موسم ہوتا ہے نیکیوں کا. اس موسم میں جو لوگ جو ہیں وہ اپنے وسائل اور اپنے احتیاط, اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف اداروں کو دیتے ہیں, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہ جو ہمارے اس پے رول پر موجود ہیں وہ گھرانے, ان کو ایکسٹرا امداد دی جائے. اس رمضان المبارک میں ہم ان کے گھرانوں کے اندر جو ہے وہ راشن پیکج کے حساب سے راشن بھیجتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی تقریباً 500 گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں ہر سال ہم راشن پیکج جو ہے وہ رمضان میں دیتے ہیں. اسی طرح قربانی جو ہے عید قربان کے موقع پر ہم ایک حصہ جو ہے ان گھرانوں کے اندر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. 500 سے 60 گھرانے جو ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم ایک حصہ کم از کم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ چلا جائے. الحمدللہ اب تک ہم جو ہیں وہ کروڑ روپے کی امداد جو ہے ان گھرانوں کی کر چکے ہیں. بہت سے گھرانے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں, بہت سے گھرانے اب بھی ضرورت مند ہیں. تو یہ ہمارا ایک مستقل پروجیکٹ ہے. تو یہ مختلف مدات ہیں اور مستقل پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ میں جو لوگ آنا چاہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا, کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا, اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ملے گا. ناظرین, اس کے بعد ہم اب یہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے شہدائے اسلام فاؤنڈیشن کی بلڈنگ کے اندر ہی ہم ان کے آفس میں ہی بیٹھے ہیں. اب ہم ان کے آفس کا بھی وزٹ کریں گے اور ادھر جو فائلنگ کا سسٹم ہے, نظام ہے, وہ بھی سمجھیں گے.
जंजुआ साहब हमें ज़रा सा ऑफिस जी नाज़रीन, इस वक्त हम शोधा इस्लाम फाउंडेशन के ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड रूम में जा रहे हैं। आइए देखते हैं इधर क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये शोधा इस्लाम फाउंडेशन का रिकॉर्ड रूम है। इधर रिकॉर्ड वगैरह होता है सारा आपके। जी नाज़रीन, इस वक्त ये अतीक साहब इसके ऑफिस इंचार्ज हैं और ये सारा रिकॉर्ड वगैरह है। अतीक साहब से पूछेंगे कि ये किस तरह इसको मेंटेन कर रहे हैं। अतीक साहब, ये जितना शोधा इस्लाम फाउंडेशन का रिकॉर्ड है, ये ज़रा इस बारे में बताइएगा कि ये किस तरह आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये हम सबसे पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड आता है, जो हम जिसको अप्रूव करते हैं कि किसी केस को, तो उसकी हम अलग से फ़ाइल बनाते हैं और फिर हम उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग से करते हैं। फिर उनका हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें इसका बाकायदा इंदराज किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा, यानी ये जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं ये सारे आपके या तो एप्लीकेंट्स हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, या वो हैं जिनको आप ऑलरेडी इमदाद दे रहे हैं? हाँ, जिनको हम इमदाद दे चुके हैं गुज़िश्ता 16 सालों में, ये वो केसेस हैं। अच्छा, और इसका बाकायदा सॉफ्टवेयर वगैरह आपने डेवलप किया हुआ है? पूरा रिकॉर्ड आपके पास वक्त मौजूद है, पिछले जब से इदारा बना है, किधर किधर इमदाद दी है और रिपोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं। जंजुआ साहब, ये तो देखने में बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का लग रहा है और ये वाकई बहुत इम्प्रेसिव है कि ये माशाल्लाह फाइल्स वगैरह। अच्छा, इधर ये मुख्तलिफ शहरों का लिखा हुआ है, ये शहरों के हिसाब से मेंटेन कर। ये जो फाइल्स आप देख रहे हैं जी, ये एक घराने की एक फ़ाइल है। इसमें उस घराने के तमाम कवाइफ, उसके अफराद की तादाद, उनकी उम्रें, उनके जितने भी बाकी उनकी जो उनके मुतल्लिका कवाइफ हैं, वो सारे इस फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं। ये जितनी फ़ाइलें आपको नज़र आ रही हैं, ये एक घराने की फ़ाइल है और ये तकरीबन 1300 के करीब फ़ाइलें हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने मेंटेन की हुई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की जो है उसके अंदर कोई 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, वो यहाँ पर जो है उनकी फ़ाइल मौजूद है और उस फाइल के अंदर उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। अब तक जो हमने उनकी इमदाद की है वो भी मौजूद है। बुनियादी क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी वो नीडी होना चाहिए, नीडी। उसमें वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़, इससे हमारा कोई वो वास्ता नहीं है कि वो जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, जिस मकतबा फ़िक्र का हो, वो जिस उसके फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, हमें इससे गरज। बुनियादी क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो घराना नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, तो उसकी हम बाकायदा तहकीक के बाद जो है उसकी दरख्वास्त आती है, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के आती है। जब हमारे पास आती है तो फिर हमारे जो ये रिलीफ़ के इंचार्ज हैं अतीक रहमान साहब, ये इसको एग्ज़ामिन करते हैं, फिर उसको पुटअप करते हैं, मैं उसको देखता हूँ और मेरे देखने के बाद चेयरमैन जो हैं जनाब लियाकत बलोच साहब, आजकल इसके चेयरमैन हैं, वो इसकी मंजूरी देते हैं। उसके बाद हम उनको उसी प्रोसेस से गुजार के वो चेक उन तक। और जिस तरह आपने फरमाया अभी इंटरव्यू के दौरान के ये सारे किस्म के शोधा हैं, आजकल तो मीडिया के शोधा वैसे ज़्यादा हैं और बस जी हम तो तमाम शोधा जो हैं, और बुनियादी क्वालिफ़िकेशन मैंने बताई है नीडी, एक क्वालिफ़िकेशन है इसकी कि वो ज़रूरतमंद हो, तो हम उसकी इमदाद जो है वो करते हैं। चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो कोई और शहीद हो, तो हम उसके घराने की मदद करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो बुनियादी तौर पर ज़रूरतमंद हो। अच्छा जंजुआ साहब, ये मुख्तलिफ शहरों का लिखा हुआ है, लोधरा, लिया, कसूर, ये पूरे पाकिस्तान से आपके पास सारा आते हैं? जी हाँ, पूरे पाकिस्तान जो है जी उसके मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ भी मैंने बताया ना जी कि हम ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज फाइलें रखी हुई हैं। अदरवाइज़ सूरत तो ये है कि जिस शहर से भी उसका ताल्लुक़ है, रिगार्डलेस के वो किस शहर से है, किस कौम से है, किस फ़िरके से है, किस उसका है सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ है, बुनियादी क्वालिफ़िकेशन के वो ज़रूरतमंद। तो अगर एक कोई ज़रूरतमंद घराना है, वो फ़र्ज़ करें कि शहर से दूर है, किसी गांव में है, वो कैसे रब्ता करता है आपके इधर? असल में हमारे यहाँ वहाँ उस ज़िले के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नुमाइंदा मौजूद है वो उससे रब्ता करता है। और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि हमें जब पता चलता है कि किसी मकाम पर कोई आदमी जो है ज़रूरतमंद है, तो हमारा रिलीफ इंचार्ज जो है वो वहाँ जाकर दौरा करते हैं और उसके घराने के कवायद लेके उसकी ज़रूरत को सामने रखते हुए फिर आके वो सिफारिश करते हैं, तो हम उसकी इमदाद जो है वो अपने उस नुमाइंदे के ज़रिए से करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो नुमाइंदा है।